अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। तवील गैर हाज़िरी, मेरी मसरूफ़ियत और टाइम तो मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का बेहद इसरार मजबूर कर रहा है मुझे कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़रूर करूं। मुल्क के हालात, मुस्लिम दुनिया के हालात, पाकिस्तान को किधर ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान कहाँ चला गया है, ले जाया नहीं जा रहा बल्कि कहाँ चला गया है, वो मुझे मजबूर करते हैं कि मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीफ ज़रूर करें। वो दबाव, वो परेशानी और कुछ मेरे ईमान का हिस्सा, कुछ मेरे ज़मीर की ज़िम्मेदारी मुझे शायद दोबारा इस ट्रैक पे ले आए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पहली बात तो ये है कि आज आपको सबको पता है कि आज 25 दिसंबर है और हमारे कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब का यौम पैदाइश है और इत्तेफाक से वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी हैं, शायद गालिबन वो बानी पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने याद तो हमें कोई नहीं है, उनको को ज़्यादा याद नहीं करते जितना हम नवाज़ शरीफ को याद करते हैं। वो भी इत्तेफाकन आज ही के दिन पैदा हो गए थे। और मुस्लिम लीग वाले जो परेशान हैं, लीगी सारे के पता नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने कायद मियाँ नवाज़ शरीफ का यौम पैदाइश मनाएं या कायद आज़म का मनाएं। कुछ लोग कायद आज़म का मना रहे हैं, कुछ उधर का मना रहे हैं। यानी पैदाइश भी अब हमारे यहाँ कोई ना अजीब ही कुछ सिलसिला हो गया है। तो बहरहाल चल रहा है सिलसिला। और दूसरा ये कि एक सबसे बड़ा जो इवेंट है वो मैं समझता हूँ, इन दोनों इवेंट के साथ साथ एक बड़ा इवेंट जो है वो जो बैनुल-अक़वामी सतह पर वो है आपका, आज मसीही बिरादरी का त्यौहार भी है। तो मैं अपने तमाम मसीही बिरादरी को इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ ये खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं, जहाँ सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर यह है कि एक अफसोसनाक ख़बर यह है कि पाकिस्तान के अंदर हालात तो आपको पता ही है क्या है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक है ये कि इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब से चंद मिनट अगर मैं कहूँ तो कोई मुबालगा नहीं होगा, बड़ी ज़बरदस्त घमसान की लड़ाई हो रही है और काफ़ी उसमें लोगों के जाने की जो है जाने ज़ाया होने की मतलब मुझे ये इत्तला दी गई है। और ये वही जगह है जहाँ के नेक मोहम्मद को शहीद किया गया था। और ये सारा जो सब कुछ हो रहा है, दोबारा मैं समझता हूँ कि जैसे आपको याद होगा कि आज से चंद साल कबल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान जो है 2026 में आलमी 25 और 26 के अंदर जो है आलमी जो है बड़े मामलात के अंदर दाखिल हो जाएगा और पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, जो मौजूद सेटअप है ये पाकिस्तान को बड़े मामलात में फंसा देगा। तो जो कुछ हमने आज से तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले कहा था, ख्वाह वो इमरान खान के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक ज़ात का, बारी ताला का, कि हमारी हर खबर जो है बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। क्योंकि एक लफ्ज़ मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको याद होगा, मैं कहता हूँ कि मेरे सामने जो है ब्लूप्रिंट है। मेरे पास कहीं ना कहीं से जो कुछ होने वाला होता, कोई गैब का इल्म नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे सोर्सेज हैं। मेरे पास भी कुछ चिड़ियाँ हैं, कुछ परियाँ हैं, कुछ जिन हैं, कुछ भूत हैं, कुछ काले जिन हैं, उसमें कुछ गोरे जिन हैं, कुछ खूबसूरत किस्म के जिन हैं, कुछ मुज़क्कर जिन हैं, कुछ मुअन्नस जिन्नात हैं, जो ख़बरें हम वापस ले आते हैं। तो हम जो है फिर उसको अपने अल्फाज में आप तक बयान करते रहते हैं। हमने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान के लिए मामलात अच्छे नहीं हैं। 3 साल कबल हमने कहा था, मैंने कहा ये तो कौम निकले, लेकिन कौम तो नहीं निकली। तो वही सूरत हाल इस वक्त जो हम पहले कहते थे वो आज आपके सामने है। अब सूरत हाल आज आप देख लें, जो हम आपसे कहते थे कि पाकिस्तान जो है, मैंने कहा था आपको कि ये बड़े मामलात में फंसेगा, वो फंसता जा रहा है। अब हमारे चीफ साहब जो हैं, हम मतलब अपनी फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, अपने इदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम अपने इदारों की, लेकिन मतलब सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमारे कोई भी इदारे का चीफ हो, अदलिया का चीफ हो, फ़ौज का चीफ हो या पार्लियामेंट का चीफ हो, स्पीकर हो, ज़ाती तौर पर अगर कोई शख्स अगर कोई गलती कर रहा है तो उस पर बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये गलत है पाकिस्तान में कि आप फ़ौरन जो गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, क्योंकि इंसान है भाई, आर्मी चीफ इंसान है और नवाज शरीफ इंसान है, शहबाज शरीफ इंसान है, मरीम नवाज इंसान है, मतलब दे आर नॉट एंजल्स, मतलब फरिश्तों से गलती नहीं होती। तो अगर वो गलती करते हैं और हमारी तरह इंसान है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इखलाक के दायरे में और तरीक़े से उनके मामलात के ऊपर तनकीद करें। तो हम तो हमेशा तनकीद करते हैं, हम कभी किसी के साथ कोई मीम्स वगैरह नहीं बनाते, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद आर्मी चीफ की मीम्स बना के या हुकूमत की मीम्स बना के इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। आप अपने जो गोल्स है ना वो आप कभी अचीव नहीं कर पाते। और कौम जो है ना उसके अंदर फिर ये है कि कौम के अंदर एक जोश पैदा हो, एक वलवला पैदा हो, वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हों, वो खड़े होने के बजाय वो इंजॉयमेंट करते हैं।
لو جی آرمی چیف کی میم آ گئی، لو جی مریم بی بی کی میم آ گئی، لو جی شہباز شریف کی میم آ گئی. تو وہ میموں کے اندر جو ہے نا سارے معاملات میم ہو جاتے ہیں، پھر سارا معاملہ فلیٹ ہو جاتا ہے. تو میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. تو میں جب بھی بات کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش آ سکے. اب وہ پاکستان کے جو معاملات میں بات کر رہا تھا آپ کو، اس میں ایک تو چیز دیکھ لیں، ایک دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وہ پی آئی جناب فروغ کر دیا. اب وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب وہ عارف حبیب صاحب کو سامنے رکھ. بھائی میں تو کہتا ہوں آپ نے عارف حبیب کو رکھا کیوں سامنے بھائی؟ آپ سیدھا فوجی فرٹیلائزر کو دیتے. بھائی سارا ملک ہی وہ چلا رہے ہیں جب، تو وہ چلا لینا. مطلب حکومت تو نہیں چلا سکی. دیکھیے اگر پی آئی اے اگر حکومت نہیں چلا سکی، یہ سیٹ اپ اگر حکومت نہیں چلا سکتی، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ملک کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ جو پی آئی نہیں چلا سکی وہ ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ملک کے سارے معاملات کو جو ہے وہ گڑبڑ کیا گیا ہے. تو نہ اندرونی سطح پہ حالات درست ہیں اور نہ ہی بیرونی سطح پر. ہمارے چیف صاحب جو ہے وہ مطلب بنیادی طور پر تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں دفاعی ادارے، ان کا تو کام یہ تھا کہ جس وقت بھارت کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ان کے اوپر اپنے وہ کریں. لیکن وہ اندرون ملک میں بھی مصروف ہیں، بیرون ملک سیاست میں بھی مصروف ہیں، خارجہ پالیسی میں بھی مصروف ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کا اللہ جانے کون کون سے کاروبار میں بھی مصروف ہیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا نا آپ کاروبار کیوں کرے، تو ان کو اٹھا کے پھینک مارا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب لینا چاہتے تھے، میں بتا دوں آپ کو، وہ خوش تھے، چاہتے تھے. نواز شریف بھی چاہتا تھا کہ ان کا ایکسٹینشن دینا، لیکن جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ فوج کاروبار کیسے کر رہی ہے، تو کان کھڑے ہو گئے خلائی مخلوق. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کون آ گیا؟ تو ان کو بولا خبردار جناب، آپ نے کوئی ایکسٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، چلیں آپ جائیں. تو وہ بیچارے اپنی عزت بچا کے وہ نکل گئے. تو اب یہ جو طریقہ کار کر رہے ہیں نا، سب کچھ بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ بیچ دیں، سب کچھ بیچ دیں، لیکن سوال یہ پتا تھا کہ سب کچھ لے جائے، ایک ہی ادارہ لے جائے، لیکن ملک اور قوم کے حالات تو صحیح کریں نا. ملک کے حالات تو درست نہیں ہیں. اندرونی سطح پر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، اور بیرونی سطح پر بھی جو آپ جو سودے کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ بین الاقوامی دباؤ کے اندر کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیں انہوں نے لیبیا کے گروپ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے 2 گروپ ہے، ایک طرابلس گروپ ہے اور ایک دوسرا بن غازی کا ہے. تو انہوں نے علی اختر گروپ کے ساتھ انہوں نے معاملات کر لیے ہیں ہمارے چیف صاحب نے. اور وہ باغی گروپ ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن بھی تسلیم نہیں کرتا. لیکن چونکہ اس کے ساتھ چین بھی ہے، سعودی عرب ہے، تو وہ جو ہے پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو انہوں نے وہ معاہدہ کر لیا اور اب وہ جے ایف ٹینڈر وغیرہ سارا ان کو دینا شروع کر دیا ہے. اب ان کے اوپر تو پابندی بھی ہے یونائٹڈ نیشن کی. اب ہمارے چیف صاحب کیسے دیں گے اس کو؟ اب کیا کرتے ہیں؟ اب جی ایف ٹینڈر جو ہے وہ بیسیکلی کہتے تو خیر ہم لوگ ہیں کہ بھائی ہم بناتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات بتا دوں ہم نہیں بناتے. ہم تو ایک موٹر سائیکل نہیں بناتے بھائی. ہمارے یہاں تو موٹر سائیکل بھی اسمبل ہوتی ہے، سائیکل ہمارے یہاں پتہ نہیں بنتی. سائیکل کے پارٹ بھی باہر سے آتے ہیں. وہ چین کی جو غراری ہوتی ہے نا، وہ بھی چائنا سے آتی ہے. ہم تو کچھ نہیں بناتے. ہم صرف قوم کو بیوقوف بناتے ہیں کہ وہ اڑان پاکستان آ گیا، SIFC آ گیا، گرین پاکستان آ گیا، شیطان پاکستان آ گیا، رحمان پاکستان آ گیا. ہم یہ سب چیزیں بناتے ہیں، ہم کام کچھ نہیں کرتے. ہمارے یہ صرف بہترین چیزیں ہیں. وہ بورڈ لگوا لیں آپ، کمرشل چلوا لیں، یہ بہترین ہم کام کریں گے. ایسے کام کریں گے کہ دنیا بھی پریشان ہو جائے گی. AI کے اندر ہم بہت ساری چیزیں بنا دیں گے، میمز بنا دیں گے. ہم ڈیولپمنٹ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ جو جہاز باز ہے وہ بھی سارے ہے، مطلب چین کی مرضی ہے، وہ جا رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو ہے نا صورتحال عجیب ہی ہے. اچھا دوسری جانب ہمارے چیف صاحب جو ہے ساری دنیا میں ماشاءاللہ مشہور بھی ہو رہے ہیں. وہ ہمارے جناب وہ چیف صاحب جو تادم مرگ چیف صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑی عزت سے بات کرنی چاہیے. تادم مرگ ان کو، یعنی ساری دنیا مر سکتی ہے، ساری دنیا کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تادم مرگ جو ہے نا چیف رہیں گے ہمیشہ. بیمار ہوں کچھ بھی ہوں، ماشاءاللہ بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ جو بھی حال ہوگا ان کا، جب تک ان کی آخری سانس چل رہی ہوگی وہ فیلڈ مارشل ہی ہوں گے اور CDF کے چیئرمین ہوں گے. ان کو جناب وہ سعودی عرب کی طرف سے اعلیٰ اعزاز بھی دیا جا رہا ہے. اور میری سمجھ سے نہیں باہر ہے کہ مطلب ہمارے یہاں کوئی جو سول ہوتی ہے وزارت، ان کو تو اعلیٰ اعزاز بہت کم دیے جاتے ہیں، لیکن جو ڈکٹیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے زیادہ اعزاز دیے جاتے ہیں. ہمیں اعزاز دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے سولز کو بھی دو نا بھائی، ہمارے سولز والوں کو نواز شریف کو بھی دینا تھا نا، ایک اعزاز ان کو بھی دینا چاہیے تھا. اور ساتھ میں ایک اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو ساتھ ان کے لوگ ہیں ہمارے جو صبح شام تعریفیں کرتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے تھا. کوئی ایک میڈل ہونا چاہیے کہ جو سرکار کی تعریفیں کر رہے ہیں، جو ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اوصاف حمیدہ بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پرسوں ہمارے وہ بھی آ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ زید بن سلطان النہیان صاحب، وہ بھی ماشاء اللہ تشریف لا رہے ہیں. اور وہ بھی اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو سیٹ اپ ہے، اس کو اب لیبیا کے ساتھ ساتھ وہ مجھے لگتا ہے کہ سوڈان میں بھی پھنسا دیں گے. کیونکہ یہ جو سارے معاملات چل رہا ہے نا پاکستان کو، دیکھیے پاکستان کے بڑے ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو بین الاقوامی سطح، بھائی بین الاقوامی سطح پہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ہر جگہ آپ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. وہاں پہنچ رہے ہیں غزہ کے اندر. اب غزہ میں جب آپ جائیں گے تو غزہ میں نے پہلے کہا تھا غزہ میں آپ کو جانا پڑے گا. یہ میں آپ کو دیکھیے بہت پہلے میں نے کہہ دیا تھا، غزہ میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ہم سوچیں گے وہ ایسا ہوگا، ایسا ویسا کچھ نہیں. آپ نے کمٹمنٹ کر لیا ہے
آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شری نقدی نارائن، وہ آپ نے پکڑ لیے ہیں ڈالر کی شکل کے اندر. آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں پہ اگر آپ کو چاہے حماس کے ساتھ ٹاکرا کرنا پڑے، جس کے ساتھ کرنا پڑے آپ کو کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، ٹوٹلی ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم نے تو معاہدہ کر کے ہم پھنس گئے. دیکھیے اگر وہاں پر حماس کو اگر آپ ہٹاتے ہیں، یا مثال کے طور پر اگر آپ غزہ کے اندر پاکستانی فوج جاتی ہے، جو کوئی بھی جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو حزب اللہ ہے تھی، یا حماس تھی، یا جتنے بھی مزاحمت کار ہیں، ان سب کو ایران سپورٹ کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری سائڈ سے آپ جو ایران کو کمزور کرنے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے جو غزہ کے اندر جو صہیونی جس وقت جو وہاں پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو اگر کوئی ملک روک رہا ہے تو پہلے نمبر پہ وہ ایران ہے. یمن بھی ہے لیکن سب سے پہلے اس وقت ایران ہے. تو اگر آپ وہاں پر اگر ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں کسی بھی مت کے اندر، اب یہ یونائٹڈ نیشن کے اس میں نہیں جا رہی فوج، میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ جو جا رہی ہے پاکستان کی فوج جائے گی، یہ انڈر دی ٹرمپ انسٹرکشن جا رہی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی انسٹرکشن کے اندر نہیں ہے. تو سب کچھ تو ٹرمپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. تو اب ہم کدھر کھڑے ہیں بھائی؟ آج کا دن ہے. آج میں نے دیکھا تھا کہ آج 25 دسمبر ہے نا شاید، غالباً ہاں ایسے ہی ہے، غالباً 25 دسمبر. تو ہمارے نواز شریف صاحب کو یوم پیدائش جو ہے آج، وہ دیکھ رہا تھا ہمارے نواز شریف صاحب کی یوم پیدائش کے اوپر ہمارا میڈیا بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے کہا گیا ہے ڈپلومیٹ، جو مطلب ہے کیا کہتے ہیں جریدہ، اور امریکہ کے وہ ٹرمپ کے بیانات دکھائے جا رہے تھے کہ ہم جو ہے اس وقت پاکستان بہت قریب ہو چکے ہیں. ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر کہا جا رہا ہے اور بھارت کو لوزر قرار دیا جا رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے جناب. تو کوئی مجھے یہ بھی بتا دے کہ اگر پاکستان ونر ہے اور ہم پاکستان کے قریب ہیں، اور ہم نے پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارے چیف صاحب نے بھی کہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی ٹرمپ جو ہے مطلب امن کے علمبردار ہیں، امن اور آشتی کے علمبردار ہیں. تو ہم تو آج واضح طور پر کہ ہم ان کے قریب جا رہے ہیں، ہم ان کی پالیسیز کو چل رہے ہیں، ہم ان کو ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرو. تو ٹرمپ نے تو ساتھ میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں، اس نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ میں یہودی ہوں اور پکا یہودی ہوں میں، اور اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سارے کے سارے یہودیوں کے. تو اب ہم بتائیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہودیوں کے پلان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو جو بات آج سے میں نے کئی سال پہلے کہی تھی کہ 2025-26 کے اندر پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، تو آج ہونے جا رہی نا. آپ کان ادھر سے پکڑے یا پیچھے سے ہاتھ لا کے پکڑے، بات تو وہی ہے. آج ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ ہم تو بڑا فخر کر رہے ہیں کہ ہم تو ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹرمپ نے ہم پہ بھروسہ کیا. تو ٹرمپ تو یہودی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان نے تو اپنی سمت طے کر لی ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے. وہ آپ دیکھیں پہلی مرتبہ یہ پہلی کرسمس ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر جو ہے کرسمس کو سرکاری طور پہ منایا جا رہا ہے. لاہور کے اندر 40 فٹ یا 45 فٹ لمبا جو ہے کرسمس ٹری لگا ہوا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر سوال چھوڑتا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم نے تو کہہ دیا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم نے بالکل امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے دامے درمے سخن امریکہ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ تو پکا یہودی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے بتائیے کمنٹس کے اندر کہ پھر اس کا مطلب ہے ہم نے تو پھر اپنی طے کر لی. تو کدھر گئے وہ قائد اعظم جنہوں نے کہا تھا؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش نہیں منانا چاہیے ہمیں. بنیادی طور پر ہمیں نواز شریف کا یوم پیدائش منانا چاہیے، کیونکہ جو مسلم لیگ کے، جو مسلم لیگ نواز کے جو عقائد ہیں، جس طریقے سے ہم کو لے کے چلنا ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ سب مل کے ادھر ہی جا رہے ہیں. قائد اعظم نے تو اسرائیل کے حوالے سے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ تو بات نہیں مانی گئی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کراچی جو ہے مطلب دارالخلافہ کا، وہ بات نہیں مانی گئی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہوگا، تو وہ بات نہیں مانی گئی. تو بس جب یہ ساری باتیں آپ نے نہیں ماننی تو پھر خواہ مخواہ یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا چورن کیوں بیچتے ہیں لوگ. تو یہ ایک چیز تھی. میں نے کہا آج کے دور کے دن بڑی خاص بات ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا اب بات لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہ عمران خان کے حوالے سے. دیکھیے عمران خان کے حوالے سے میں ایک بات بہت پہلے کہتا رہا ہوں، یہ واحد چینل ہے جس نے ہمیشہ آپ کو کہا تھا کہ عمران خان اس طرح رہا نہیں ہوگا جب تک کہ قوم اکٹھا نہیں ہوگی. لوگ شروع سے کہتے رہے، کسی نے نمازیں بھی پڑھا دی، کسی نے سب کچھ پڑھا دیا. اسٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے پریشر ہے، بیرون ملک سے بہت زیادہ پریشر ہے. کافی لوگ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل میں ریاست کی جو مالک ہیں، جو ہمیشہ کہتا ہوں، جب تک ان کی طرف سے آواز نہیں اٹھے گی تو عمران خان کیسے آئے گا؟ عمران خان کی حالت جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ لوگ باہر آ کے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو. نعروں سے اگر رہا کرنا ہوتا تو انہوں نے عمران کو قید بھی نہیں کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو سوچنا پڑے گا. اور اگر یہ آپ سمجھیں کہ معاملات ہمارے چلتے ہیں درست تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سارے علماء کرام اور دوسرے تیسرے یہ سب خاموش بیٹھے ہیں. آج وہ علماء کرام جو اب کل وہ دیکھ رہا تھا میں اپنا کیا نام فضل الرحمان صاحب کو اور مفتی جو ہے تقی عثمانی صاحب کو، آج وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں. بھائی آپ آوازیں اٹھا رہے ہیں
تو یہ باتیں جس وقت عمران خان کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ایک غلط ٹریک پہ لے کے جایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر بادشاہت لائی جا رہی ہے، تو وہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی، جو عمران خان نے کہا تھا، تو پہلے کیوں نہیں اس پہ توجہ دی؟ اس وقت تو سارے خوش تھے، یہ مولوی بھی خوش تھے، سیاسی جماعتیں بھی خوش تھیں، کیونکہ مولوی تو سارے سیاسی ہیں نا، ان کو سب کو خطرہ تھا کہ عمران خان جو ہے اصل میں اگر آئے گا تو ہمارے سب کے جو ہے روٹی پانی بند ہو جائے گی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان نے روٹی تو پانی بند کر دی، لیکن جس کی وہ حمایت کر رہے ہیں ان کی سانسیں بند کر دے گا، اور ایگزیکٹلی وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اب لوگوں کے ایمان بھی مشکوک ہوتے آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بھی مشکوک ہوتے آ رہی ہیں، لوگوں کا کام بھی مشکوک ہوتے آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک پنجرہ بن گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کو جانے پر پابندی ہو رہی ہے۔ ایئرپورٹ پہ وہ ہمارے وہ ہیں، اپنا کیا نام ہے ان کا، ایک بڑے شخصیت ہیں یار، وہ بڑے پیارے ہیں، وہ ہندوستان میں ایک بڑی وہ مشہور سی ہے، عذرا ہے مذاق میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی مثال ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گنے سے میٹھی گنڈیری، اور گنڈیری سے میٹھا رالا، رالے سے میٹھی جورو، اور جورو سے میٹھا سالہ۔ وہ ہمارے سالہ صاحب ہیں نا، وہ بیچارے نقوی صاحب، وہ تو بھائی مالک ہیں، وہ جس کو چاہے پکڑ کے روک دیتے ہیں۔ اب ویزا دے رہا ہے ایک باہر والا ملک، ویزا اجازت دے رہا ہے آپ کو، ایک کنٹری آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ میرے ملک میں آ سکتے ہیں، آپ نے ان کو پکڑ کے روک دیا۔ 60 کے 70 ہزار، پتہ نہیں 1 لاکھ 1.25 لاکھ بندے انہوں نے روک دیے۔ تو اب یہ تو پاکستان کو تو انہوں نے پنجرہ بنا دیا ہے، نہ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، نہ پاکستان سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال، یہ سارا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اس وقت آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے۔ پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں ان کا ہے یا ان کا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے یہ سال پورا ختم ہو رہا ہے، خاص طور پہ اس نواز شریف کو اور زرداری کو، کہ جو میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تھا نا، یہ کس کے خلاف کیا تھا؟ میرے خلاف کیا تھا یا آپ سب کے خلاف کیا تھا؟ یا آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میثاق جمہوریت تھا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف، تو آج وہ کدھر گیا میثاق جمہوریت؟ دونوں جماعتیں بیٹھ کے قوم کو دھوکہ دے کے آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔